अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एक ऐसे शख्स के ऊपर है जिस शख्स ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी बात को और अपनी तालीमात को लोगों में ऐसे फैलाया है कि आज उनकी फॉलोइंग मिलियंस के अंदर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। इंजीनियर साहब की पैदाइश 4 अक्टूबर 1977 को झेलम शहर के अंदर हुई। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला से हासिल की और उसके बाद उनको 19 स्केल के ऊपर गवर्नमेंट के अंदर जॉब मिली। उसके बाद वो अपनी जॉब को कंटिन्यू करते रहे, लेकिन क्योंकि उनका यूट्यूब चैनल बहुत पॉपुलर हो चुका था और क्योंकि वो दाई के तौर पे काम कर रहे थे, तो इतनी पॉपुलैरिटी और इतनी मसरूफियात उसकी वजह से हो गई कि उसके बाद उन्होंने एक अर्ली रिटायरमेंट लेकर अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर दिया। अगर दीनी बैकग्राउंड की बात की जाए तो इंजीनियर साहब जो हैं वो बरेलवी मकतबा फ़िक्र के अंदर बड़े हुए और उन्होंने ये बात अपनी वीडियोस में ख़ुद बताई है कि उन्होंने खाने काबा के पर्दे को पकड़ पकड़ के दुआएं की थी कि ऐ अल्लाह, अगर मुझे मौत देना तो बरेलवी ही देना। और अब वो ख़ुद इस बात के ऊपर हंसते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी ये दुआ कबूल नहीं की। जब उनके ऊपर ये हकीकत आया हुई कि बरेलवी जो है वो शायद सही फ़िरका नहीं है इस्लाम के लिए, तो ये छोड़ के फिर उन्होंने तबलीगी जमात का रुख किया। उसमें जब वो रायवन जैसी जहाँ पे इज्तिमा होता है वहाँ पर वो गए तो उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पे फ़ज़ाइल अमाल और दूसरी तीसरी किताबों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है बजाय उसके कुरान के। ये महसूस करने के बाद उन्होंने कहा कि शायद ये भी ठीक फ़िरका नहीं है। उसके बाद वो अहले हदीस की तरफ गए, वहाँ भी उन्हें काफ़ी सारी ख़ामियाँ दिखी और उन्होंने फिर ये सोचा कि मैं कुरान को इस तरह से पढ़ूँगा कि बग़ैर किसी प्री डिटरमिन्ड रिज़ल्ट्स के मैं उसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ूँगा और फिर समझने की कोशिश करूँगा कि आखिर कौन सा फ़िरका ठीक है। सही दीन की तलाश में इंजीनियर साहब ने ऐसे लोगों को भी पढ़ा जिनके बारे में उन्हें पहले ये बताया गया था कि वो लोग गुमराह हैं, जैसे कि डॉक्टर सार अहमद। इंजीनियर साहब ने अपनी एक वीडियो में डॉक्टर सार अहमद से मुलाकात का और उनके ज़रिए हिदायत पर आने का पूरा अपना किस्सा बताया। इंजीनियर साहब एक दफ़ा कराची में मौजूद थे अपने किसी ऑफ़िस के काम से और वहाँ वो एक किसी मस्जिद में गए। उस मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे और जाने के बाद वो ये देख रहे थे कि आखिर ये मस्जिद किस फ़िरके की है। जब उन्होंने आसपास देखा और उनको समझ नहीं आया क्योंकि उस मस्जिद पे कोई भी ऐसा नुमाया साइन नहीं था जिससे पता लगता कि वो किसी ख़ास फ़िरके की है। तो फिर उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों से पूछा, उन्होंने कहा आखिर ये मस्जिद जो है ये किस फ़िरके की है? तो लोगों ने बताया कि ये किसी फ़िरके की भी नहीं है, आप किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हो, आप इस मस्जिद के अंदर आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो ये सुन के उन्हें काफ़ी हैरानी हुई। उसके बाद उन्होंने पूछा कि यहाँ पे लाइब्रेरी कहाँ है? तो किसी ने उनको बताया कि बेसमेंट में लाइब्रेरी है। वो वहाँ पे गए और जाने के बाद उन्होंने चंद किताबों का मुताला किया। तो वो कहते हैं कि जैसे ही मैंने किताब उठाते ही मैंने देखा कि उस पे जो किताब का राइटर था वो डॉक्टर सार अहमद का नाम लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये गुमराह की किताब है इस मस्जिद में, मतलब ये मस्जिद इसकी है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं पढ़ के देखता हूँ आखिर है क्या। और जब उन्होंने उस किताब को पढ़ा तो वो पढ़ने के बाद उनका जहन खुला और खुलने के बाद महसूस हुआ कि मुझे और पढ़ना चाहिए। उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने डॉक्टर सार अहमद के चंद कैसेट्स लिए और उनमें एक कैसेट था जिसका टाइटल था कुरान और इकबाल। ये वो कैसेट है जिसको इंजीनियर साहब कहते हैं कि ये कैसेट मेरी हिदायत की वजह बना। डॉक्टर सार अहमद के साथ साथ इंजीनियर साहब शेख ज़ुबैर अली ज़ई, पी नसीरुद्दीन शाह और मौलाना इसाक़ को भी अपना उस्ताद मानते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जो असल वजह शोहरत है वो उनकी फ़िरका वारियत पर गुफ्तगू करना है, क्योंकि वो ख़ुद एक ऐसे प्रोसेस से गए जिसमें वो एक फ़िरके से दूसरे फ़िरके में जाते रहे। उस वजह से उन्होंने तमाम फ़िरक़ों की तालीमात को हासिल किया और करने के बाद उनमें जो जो गलतियाँ हैं उनको नुमाया किया है। और इसी वजह से आज जो उनके फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादातर वही लोग हैं जो कि किसी और फ़िरके को पहले फ़ॉलो करते थे और जब उन्होंने उनको सुना और उनको ये बात पता चली कि फ़िरका वारियत गलत है तो अब वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुनते हैं और अपने फ़िरके को उन्होंने छोड़ दिया। हमारे सब कॉन्टिनेंट में जब कोई शख्स सोचता है कि मैंने इस्लाम की तरफ आना है तो उसके लिए जो सबसे पहला चैलेंज होता है वो ये होता है कि आखिर कौन से फ़िरके का इस्लाम सही है, क्योंकि हर फ़िरके का यही मानना है कि हम सही हैं और बाकी सब गलत हैं। अब हर इंसान तो आलिम दीन नहीं बन सकता, इसीलिए इस वक्त की ज़रूरत थी कि कोई ऐसा शख्स हो
جو کہ آسان زبان میں ان کتابوں سے، جن کتابوں کو اجتماعی طور پہ ہر کوئی مانتا ہے، ان کتابوں سے یہ بتا سکے ہمیں کہ آخر کون سا فرقہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے، کس فرقے میں کیا بات غلط ہے اور کیا چیز اچھی ہے جو کہ اڈاپٹ کی جا سکتی ہے، اور جو ہمیں بتا سکے کہ فرقہ واریت میں پڑھنے کے بجائے ہم اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑیں۔ انجینئر صاحب کی کوششوں سے جو بدلاؤ آیا ہے آج وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک انسان جو کہ اپنے فرقے کا دفاع کرتا تھا آج وہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ اسلام تو ایک بہت ہی سیدھا سادہ دین ہے۔ اسلام میں ہمیں ان نبیوں کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے جو ہمارے لیے اس دین کو لے کر آئے، جو کہ اللہ تعالیٰ سے جن کا وحی کے ذریعے تعلق تھا، نہ کہ کسی ایسے شخص کا جو کہ ولی کہا جائے یا جس کو ہم ولی سمجھتے ہیں، کیونکہ کسی کی کوئی اللہ تعالیٰ نے سند نہیں اتاری کہ کون شخص ولی ہے اور کون نہیں ہے۔ صرف اور صرف ہم یہ جانتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا رابطہ رہا وحی کے ذریعے، وہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبیوں کے ساتھ رہا۔ ہماری نجات کا ذریعہ تبھی ہے کہ جب ہم نبیوں کی تعلیمات کو فالو کریں اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتاری ہوئی کتاب قرآن مجید کے اندر جو ہدایات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، جب ان کو ہم فالو کریں گے وہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ایک اور ان کی بہت بڑی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بیان القرآن ہے۔ ان کے بیان القرآن کے اندر انہوں نے قرآن کی ایک ایک آیت کو بہت ڈیٹیل میں سمجھایا ہے، اتنی ڈیٹیل میں کہ ان کا جو پہلا ختم قرآن تھا وہ تقریباً 9 سال کے اندر جا کے ختم ہوا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ جب بھی وہ کوئی آیت ایکسپلین کرتے ہیں تو اس میں جو بھی حدیث کا ریفرنس استعمال کیا جاتا ہے، اس ریفرنس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جے پی جی کی شکل میں ہمیشہ اسکرین پہ بھی دکھا دیا جاتا ہے کہ کون سی کتاب سے اس کو لیا گیا ہے۔ یہ ان کی ویڈیوز کو باقیوں سے بہت مختلف بنا دیتی ہے، اس لیے کیونکہ اس میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو دلائل دیے جا رہے ہیں وہ یقیناً اس کتاب میں موجود ہیں اور آپ خود ٹیلی کر کے بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے جو سب سے اٹریکٹیو چیزیں ان کی پرسنالٹی میں وہ ان کی سائنٹیفک نالج ہے، کمال کی سائنٹیفک نالج ہے۔ اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، جتنی زبردست طریقے سے انہوں نے سائنٹیفک نالج کو استعمال کرتے ہوئے بہت ساری غلط فہمیوں کا رد کیا۔ میری نظر میں آج کے دور میں اگر آپ نے اسلام کو لوگوں کے دلوں میں اتارنا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ جو شخص اپنا بیان دے رہا ہے اس کو دین اور دنیا دونوں کی نالج ہونی چاہیے۔ یہ بات ضروری ہے کیونکہ آج انسان کا جو میٹرکس ہے وہ دنیاوی نالج سے وہ دین کی نالج کو جج کرتا ہے۔ جو سائنٹیفک فیکٹس اس کے سامنے ہیں ان کو بیس بنا کر وہ دین کی نالج کو جج کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے دین کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ابھی سائنس پروف نہیں کر سکتی کیونکہ سائنس وہاں تک ایڈوانس نہیں ہو گیا، لیکن جتنی ابھی تک اسٹیبلش سائنس ہے اس کے مقابلے میں اگر انسان دین کو جج کرے تو واقعہ یہ ہے کہ اسلام کمپلیٹلی اس کے اوپر بالکل پورا اترتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایسے لوگ جو کہ دنیاوی اور دینی طور پہ دونوں تعلیم رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو اٹریکٹ کر پاتے ہیں، اس لیے کیونکہ آج کے دور میں ہمارے پاس ایک دینی طبقہ ہے مسلمانوں کا ایک ڈیفرنٹ سرکل میں، اور پھر ایک دوسرے سرکل کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کا ہے، اور یہ دو ڈیفرنٹ سرکلز ہیں جو آپس میں مل نہیں رہے۔ ان کے اگر اس دینی کیریئر کی ہائی لائٹس کے بارے میں بات کی جائے تو ان کا جو مفتی طارق مسعود کے ساتھ اختلاف رہا وہ، اس کے علاوہ ان کی جو صحابہ کرام کی بایوگرافیز کے اوپر ویڈیوز ہیں وہ، اس کے علاوہ ان کی سائنٹیفک ویڈیوز، اور اس کے علاوہ ان کی جو مسلمانوں کے بیچ جنگیں ہوئیں اسپیشلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ویڈیوز جو کہ ختم نبوت پر موجود ہیں۔ ایک اور انجینئر صاحب کی ویڈیو کافی مشہور ہوئی جس کے اندر جب قرآن کی بے حرمتی کی گئی مختلف ملکوں کے اندر، تو ان کا یہ بیان تھا کہ ہمیں اس پہ تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب قرآن کی بے حرمتی کسی اور ملک میں کافروں کے ہاتھوں کی جاتی ہے، لیکن جب ہم خود اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، ہمارے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کوئی پڑھتا نہیں، اس کو کوئی سمجھتا نہیں ہے، اس پر کوئی عمل نہیں کرتا، اس کو کوئی اپنا امام نہیں بناتا، تب ہمیں تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہ لاجیکل آرگیومنٹ تھا ان کا بہت،
اور اس بارے میں ہر مسلمان کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی ویڈیوز کے اینڈ میں ہمیشہ اپنے کمنٹس ضرور دیتا ہوں اور اپنی رائے ضرور پیش کرتا ہوں کہ میرا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ میرے لیے ایک چیز جو اسٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ لگتا ہے کہ کون سا عالم یا کون سا داعی جو ہے وہ حق پر ہے یا نہیں ہے، اس کو پتہ کرنے کے لیے میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیا وہ اپنی باتوں میں قرآن کو دلیل بناتا ہے اور لوگوں کو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی قرآن آپ پڑھو، وہ لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اور جو لوگ لوگوں کو قرآن سے دور کرتے ہیں کہ جناب قرآن آپ مت پڑھو، قرآن آپ ڈائریکٹ پڑھو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے، حالانکہ یہ وہ کتاب ہے، ہر دنیا کے انسان کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اسے پڑھنے کے لیے آپ کو کسی ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہاں آپ ضرور مزید اس کی نالج حاصل کرنے کے لیے، اس میں سے مزید جو ہے وہ ہیرے نکالنے کے لیے آپ بالکل دوسرے لوگوں کی رائے، ان کی تفاسیر، وہ تمام چیزیں پڑھیں، لیکن قرآن کو یہ کہنا ہے کہ قرآن آپ پڑھ ہی نہیں سکتے بغیر کسی ایکسپرٹ کے، یا کہ تو یہ اس سے بڑی کوئی گمراہی میری نظر میں نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ایسے لوگ جنہوں نے قرآن سے مسلمانوں کو جوڑا ہے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی اور سمجھی، اور اسپیشلی جتنے بھی فرقہ وارانہ ایشوز ہیں، کیونکہ یہ وہ چیز تھی کہ ان کے منظر عام پہ آنے سے پہلے مجھے اس بارے میں اتنی نہ نالج تھی، نہ پتہ تھا کہ کون سے فرقے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور کیونکہ ایز اے سنی جب آپ بڑے ہوتے ہو تو آپ کے اندر ایک شیعوں کے لیے ایک نفرت جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے، اور سیم شیعہ جب ایک بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ سنیوں کے لیے نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن انجینئر صاحب کے آنے کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ نہ سنی اتنے ٹھیک ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں، اور نہ شیعہ اتنے غلط ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں، اور سیم وائس ورسا۔ تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ بہت سی چند چیزیں انہوں نے اسلام کی اڈاپٹ کر لی ہیں، چند چیزیں سنیوں نے اسلام کی اڈاپٹ کر لی ہیں۔ تو الحمدللہ اب ہم اس سچویشن میں ہیں کہ جس میں ہم نہ کوئی سنی ہیں نہ شیعہ ہیں، الحمدللہ ہم صرف اور صرف ایک سادہ مسلمان ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنا، ان کی احادیث کو دیکھنا اور قرآن پاک کو فالو کرنا، یہ ہمارا دین ہے الحمدللہ۔ تو یہ تمام چیزیں ان لوگوں کی وجہ سے پاسبل ہوئی ہیں۔ تو ان لوگوں یہ ہمارے لیے ایک ٹیچرز کے طور پہ، استاد کے طور پہ، جنہوں نے ہمیں تمام چیزوں سے آگاہ کیا۔ اور جو لوگوں کا اوپینین ہے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ، جن لوگوں کو ولی مانا جاتا ہے، جو لوگ بزرگ ہیں دوسرے فرقوں کے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں یا وہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ آرگیومنٹ ان پہ کیا جا سکتا ہے، بٹ ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ دنیا کو اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیں نا کہ ہر بندہ جو ہے وہ، اس میں کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے اور اس میں ہر چیز ٹھیک ہی ہو، اس طرح سے آپ کبھی بھی کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے۔ ہوتا یہ کہ ہر انسان کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کمیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان کے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ کیا کیا اچھائیاں ہیں، اور اگر اس کی اچھائیاں برائیوں سے زیادہ ہیں تو ان کو آپ ایک اچھا انسان کنسیڈر کرتے ہیں۔ کسی انسان کی چند غلطیوں کی وجہ سے یا چند برائیوں کی وجہ سے اس کی تمام ایفرٹ، اس کی تمام محنت جو ہے نا وہ زیرو سے نہیں ہو جاتی۔ سچویشن کو سمجھیں اور ذرا جو ہے وہ، جو کسی میں اگر کوئی برائی ہے تو اس برائی کو بے شک آپ ہائی لائٹ ضرور کریں، لیکن اس کی وجہ سے آپ اس کو کافر یا پھر جو ہے وہ گستاخ یا کچھ اس طرح سے ڈکلیئر نہ کر دیں، بلکہ تھوڑا حوصلہ رکھیں، ہر کسی کے لیے تھوڑی سی دل میں جگہ بنائیں، یہ نہ کہ آپ ہر کسی کو ہی بالکل فارغ کرتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی واقعی میں کوئی کسی بہت میجر بات کے اوپر کھڑا ہوا ہو اور وہ بات اس کی قابل قبول نہ ہو تو پھر ڈیفینیٹلی یہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ ایسی اور میں ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ یقیناً لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور اسی طرح کی ویڈیو میں نے ایک ڈاکٹر اسرار احمد کی بایوگرافی پہ بھی بنائی ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے میرے چینل کے اوپر جائیں اور اس کو چیک کریں۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم۔